हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे, आप सबकी जिंदगी में खुदावंद अपने नाम को जलाल दे और आपकी जिंदगियां रोज बरोज मजबूत होती जाएं। मेरे जीजो, खुदा का शुक्र करते हैं कि वो जिंदगी बख्शता है और जिंदगी की हर नेमत बख्शता है। इसी तरह हम इकट्ठे हुए हैं ताकि आज फिर हम खुदा के पाक कलाम से सीखें, क्योंकि खुदा का कलाम है जो हमारी मशले राह है। उसके बगैर हम कुछ नहीं है, क्योंकि वही हमारी काट छांट करता है। उसका रूह और खुदावंद यशवा मुशाया जो खुद है हमारी मदद करता है, हमारे आने वाली जिंदगी में हमारी जिंदगियां दुरुस्त हो सके। मेरे जीजो, खुदा का शुक्र करते हैं आज हम इस सारे कलाम को सीखते हैं। पिछले दिनों में हमने टॉपिक एक शुरू किया हुआ है, एक ही रूह में हमारी और सारी दुनिया की बाप के साथ रसाई हो। इसके बारे में हमने हवाला पढ़ा था इफिसियों 2 बाब और उसकी 18वीं आयत को देखते हैं। क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास है। मेरे जीजो, इसी तरह हम एक ही रूह में बढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के साथ क्या होती है? रसाई होती है। बाप तक हमारी पहुंच होती है, बाप तक हम पहुंचते हैं, बाप तक हमारी खुदा के साथ फेलोशिप होती है। इसी तरह मेरे जीजो, जो हमने पिछले दिनों में इसको शुरू किया हुआ था कि एक ही रूह, यानी एक ही रूह, उसका ये मतलब हो सकता है कि पाक रूह, यानी रूह वो अंसर है जिसमें हमको बपतिस्मा दिया गया। उस एक ही रूह में बपतिस्मा दिया गया। जिस तरह पानी का, इसी तरह ईमानदार के बपतिस्मे में गोता दिया गया, यानी उसको गोता दिया गया। और इसका ये मतलब है कि उसे रूह कुद्दस का भी मेरे जो तजर्बा हुआ कि से एक रूह के वसीला से उसका करिंदा बन गया, यानी रुकन बन गया, कलीसिया का हिस्सा बन गया, यीशु के बदन का हिस्सा हो गया। और मेरे जीजो, इसी तरह हम इस बात को सीखते हैं कि रूह का बपतिस्मा, जिस तरह पानी का बपतिस्मा है, इसी तरह रूह का बपतिस्मा, वो जो रूह का बपतिस्मा पेंतीकोस्त वाले दिन उनको मिला, कलीसिया उस वक्त मेरे जीजो वजूद में आई। कलीसिया का जब वजूद हुआ, पैदा हुई, ईद पेंतीकोस्त वाले दिन पैदा हुई मेरे जीजो, तो उस बपतिस्मे का जो मेरे जीजो फायदा था, यानी फायदा जो मिला, यानी शराकत हो गए, आपस में शरीक हो गए। हम मसीह के बदन के अज़ु बनते हैं मेरे जीजो। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम उसके अज़ु बनते हैं, हम उसका बदन का हिस्सा बनते हैं और पाक रूह के वसीला से यीशु का बदन बन जाते हैं। तो मेरे जीजो, यहाँ कई हम निकात पे देखते हैं, गौर करते हैं। कुछ निकात है, वो जरूरी है उस पर गौर किया जाए। पहला बात तो ये है कि हम देखेंगे यूहन्ना मत्ती की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 11वीं आयत को, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी लायक नहीं। वो तुमको रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने में खुदावंद की बरकत हो। अव्वल बात मेरे जीजो वो ये है कि रूह का बपतिस्मा वो अमल है जो ईमानदार को मसीह के साथ उसके बदन में शामिल करता है। उस रूह के वसीला से, उस पाक रूह के वसीला से, उस बपतिस्मा से, पाक रूह के बपतिस्मा से, रूह कुद्दस के वसीला से मसीह का बदन में शामिल होता है। और जब हम मसीह के बदन में शामिल होते हैं और खुदा के साथ हमारी शराकत होती है, ये पानी का जो मेरे जीजो बपतिस्मा है, उसको क्या करता है कि मैं तो तुम्हें तौबा का बपतिस्मा देता हूं। और तो यहाँ पे कहता है कि मैं तो तुमको तौबा के लिए बपतिस्मा देता हूं।
لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے کیا ہے؟ افضل ہے. یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ بتاتا ہے. اسی طرح لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے کیا ہے؟ زور آور ہے. وہ اس سے زور آور تھا. اس نے کہا کہ وہ روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا. وہ روح اور آگ سے جو بپتسمہ ہے میرے عزیزو، ایک روح میں شامل ہونا. اس روح میں ہم جب شامل ہوتے ہیں، ایک ہی روح میں ہماری اور ساری دنیا کی خدا کے ساتھ رسائی ہوتی ہے، خدا کے ساتھ تعلق بنتا ہے، خدا کے ساتھ سمجھوتا ہوتا ہے، خدا کے ساتھ فیلوشپ ہوتی ہے. لیکن میرے عزیزو، آج کیا لوگ اس فیلوشپ کو پا رہے ہیں؟ آج اس فیلوشپ میں بڑھ رہے ہیں؟ تو میرے عزیزو، اسی طرح ہمیں دیکھنا یہی ہے، کیونکہ یوحنا خود گواہی دیتا ہے. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 33 آیت میں دیکھتے ہیں، یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے. چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. یعنی یہاں پہ جو ہمیں بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں جانتا تھا، مجھے تو نہیں پتا، میں تو نہیں پہچانتا، لیکن جس نے مجھے بھیجا ہے، جس نے مجھے پانی کا بپتسمہ دینے کے لیے بھیجا ہے، اس نے خود کہا ہے وہ روح جس پر وہ اترتے دیکھے وہی روح القدس کا یعنی بپتسمہ دے گا، آگ اور روح سے بپتسمہ دے گا. کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ میں اسے پہچانتا نہیں تھا، میں اسے جانتا نہیں تھا، مگر جس نے مجھے بھیجا ہے، جو خدا نے اسے بھیجا تھا کہ جس پر تو روح اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے، وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے. میں تو اسے پہچانتا نہیں ہوں، لیکن اس نے خود گواہی دی کہ تو کیسے پہچان سکتا ہے. اور میرے عزیزو، پانی سے جب بپتسمہ دیا گیا تو روح القدس کبوتر کی مانند یشوع مسیح پر آ کے ٹھہرا، یسوع مسیح پر آ کر ٹھہرا. وہ دیکھا، اس نے روح کو اترتے دیکھا بپتسمے کے وقت، اور وہ پھر وہ گواہی دیتا ہے کہ یہی خدا کا بیٹا ہے. میرے عزیزو، یہاں پہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بھی گواہی ہمیں نظر آتی ہے. اسی طرح میرے عزیزو، اس بات کو جاننا ہے کہ ایسا جو فضل کا کام ہے میرے عزیزو، جو یہاں پہ نظر آتا ہے، جو نجات کے بعد اس کے نتیجے میں ہوتا ہے اور اس کے باعث ایمان زیادہ روحانی بن جاتا ہے. میرے عزیزو، جب روح القدس کا بپتسمہ مل جاتا ہے تو ہمارا ایمان جو ہے اور روحانی پہلو میں چلے جاتا ہے، روحانیت میں بڑھتا جاتا ہے. اور اسی طرح میرے عزیزو، کرنتھس کی جو روح میں بپتسمہ انہوں نے لیا، روح القدس میں بپتسمہ لیا، تو پالوس رسول ان کو جسمانی ہونے پر جھڑکتا ہے. انہوں نے روح القدس کا بپتسمہ لے بھی لیا، لیکن پھر بھی جسمانی باتیں ان میں سے نہیں گئی، پھر جھڑکتا ہے. یہاں پہ کہتا ہے انہیں کہ آئے بچوں، یعنی بچوں کی مانند. یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی پہلی آیت میں غور کرتے ہیں. یہاں پہ اور اے بھائیوں، میں تم سے کام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے، اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں. یعنی وہ ان کو یہاں پہ جھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ابھی تک کیا ہو؟ بچے ہو. اور بچوں والی ان میں ابھی تک عادت تھی. اور کہتا ہے کہ یہ بات قطع درست ہے کہ آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ غیر زبانیں بولنا ہمیشہ روح القدس کا نشان یہاں پہ نظر آتا ہے. ہم جب کلیسیوں میں کہتے ہیں کہ جو غیر زبانیں بولتا ہے وہ روح القدس کا نشان ہے، لیکن اس میں کچھ اور بھی بات پائی جاتی ہے، اس میں کچھ اور بھی عنصر ہے.
تو کرنتھس کے جو میرے عزیزو بپتسمہ لیا تھا تو سارے کرنتھس میں سارے لوگ زبانیں نہیں تھے بولتے، لیکن میرے عزیزو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں 12واں باب اس کی 3 آیت میں کیا لکھا ہے، بس میں تمہیں جتا دیتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر یہ کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ یعنی پاک روح کا جو بپتسمہ ہے، روح القدس کا بپتسمہ جو ہے، اس میں غیر زبان تو ایک نشان ہے، لیکن اگر کوئی غیر زبان نہیں بھی بولتا لیکن اس میں روح القدس کا یہ کام ہونا لازمی ہے کہ جب روح القدس کے اندر آ جائے گا تو وہ انسان یشوع مشیح کو کبھی بھی برا بھلا نہیں کہے گا، کبھی بھی اس کے تحقیر نہیں کرے گا، کبھی بھی اس کے خلاف نہیں بولے گا، کبھی بھی اسے ملعون نہیں کہے گا، کیونکہ روح جو اس کے اندر ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا، تو وہ اس کو کبھی بھی ملعون نہیں کہے گا، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے کہ جب روح ملتا ہے تو ملعون نہیں کہتا، اور کہتا ہے کہ جب تک روح القدس نہ ملے تو کوئی اسے خداوند بھی نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ میرے عزیزو یسوع مسیح نے پوچھا ایک جگہ پہ پطرس سے کہ بھئی آیا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لوگ تیرے بارے میں کوئی یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، کوئی ایلیا کہتے ہیں، کوئی نبیوں میں سے کوئی نبی کہتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو میرے عزیزو وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ تو ہی خداوند خدا کا مسیح ہے۔ یعنی اس نے کہا کہ یہ بات جو اس کے اندر سے اٹھی تھی وہ روح کے بغیر نہیں تھی، وہ روح جو ان کے ساتھ چل رہی تھی، وہ روح جو ان کا مددگار تھا، وہ جو یسوع مسیح کا مددگار تھا، ان کے ساتھ تھا، ان کے دلوں کو مضبوط کرتا تھا، ان کے خیالوں کو مضبوط کرتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو جنہوں نے اپنی خواہشات نہیں چھوڑنی، جنہوں نے لالچ نہیں چھوڑنا، وہ مسیح کے ساتھ چل کے بھی انہیں لالچ کرنا ہے۔ یہودا کا ہم یہاں پہ مثال دیکھتے ہیں کہ اس نے وہاں پہ لالچ کیا۔ اسی طرح آج مسیح یسوع میں ہم نے ایک ہونا ہے، ہماری خدا کے ساتھ رسائی ہونی چاہیے، یہاں پہ پاک روح کے وسیلہ سے ہوئی ہے، اور کہتے ہیں کہ جب ایماندار خود کو روح القدس کے کنٹرول میں کر دیتا ہے۔ آج جب ایماندار اپنے آپ کو روح کے کنٹرول میں کرے گا تو بڑے نازک تجربے سے گزرنا پڑتا ہے میرے عزیزوں، جو آسمان سے قوت ملتی ہے اسے۔ تو اس ایسے تجربے سے میرے عزیزوں روح ہمیشہ ایک ہی بات نہیں ان کے ساتھ کرتا، بلکہ میرے عزیزوں آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، ان دونوں میں گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے۔ کئی بار ہم یہی پہ مور لگا دیتے ہیں کہ نہیں جی غیر زبان ہوگی تو وہ بیچ میں ضرور یہ نشان ہے، وہ نشان ہے، مگر اس کے علاوہ میرے عزیزوں اس کے اندر کوالٹی بھی ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگ اس بات کو جو حاصل نہیں کرتے، غیر زبان جن کو نہیں بولی جاتی نہیں بولتے، وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کئی بار کہ جی بچپن سے ہمارے اندر روح القدس ہے، لیکن میرے عزیزوں بچپن سے روح القدس نہیں ہے۔ اپنا جو چرچز ہے، کچھ چرچز یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جب انسان پیدا ہوتا ہے اسی دن سے اس کے اندر پاک روح آ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو 120 کی جماعت کو کیوں ٹھہرنا پڑتا؟ یہاں پہ ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ اس آیت پہ ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا ہے۔ وہ پاک روح جو ہے، روح القدس جو ہے، اس میں ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ جب ایماندار ایک ہوتے جاتے ہیں تو وہ خدا میں ایک ہوتے جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو وہاں پہ ان کو خدا کے روح میں سے دیا گیا، پاک روح میں سے دیا گیا، تو میرے عزیزو وہ شریک ہوتے جاتے ہیں، وہ روح میں ان کی شراکت ہوتی جاتی ہے، روح میں بڑھتے جاتے ہیں، یعنی روح ان کے دلوں میں سکونت کرتا جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو اس اکدوم کو سمجھنا ہے، اس اکدوم کی صورت میں ان کی زندگیوں میں روح جو ہے کام کرتا ہے، اس کے فائدے ملتے ہیں۔ اور میرے عزیزو آج ہمیں خدا کے ساتھ رسائی ہماری ہوتی ہے،
خدا کے ساتھ ہماری رسائی پاک روح کے وسیلہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اس بات کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، ایک ہی روح میں ہماری اور ساری دنیا کی باپ کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ رسائی ہوتی ہے۔ باپ کے ساتھ ہم بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں، رومیو 6 باب اس کی 5 آیت، کیونکہ جب ہم اس کی موت کے مشابہت سے اس کے ساتھ پیوست ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کے مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوست ہو گئے۔ میرے عزیزو، یہاں پہ ساری دنیا رسائی ہوتی ہے، یعنی ساری دنیا کی باپ کے ساتھ رسائی ہوتی ہے۔ اس بات کو جاننا ہے کہ اس آیت میں کہتا ہے کیونکہ جس طرح اس کے موت کے مشابہ سے، یعنی جب اس موت کے مشابہ سے اس کے ساتھ پیوست ہو گئے ہیں تو ہمیشہ تو بے شک اس کے جی اٹھنے کے ساتھ مشابہ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس بات کو جاننا ہے کہ جس طرح مسیح کی موت کے مشابہ سے بھی اس کے ساتھ پیوست ہو گئے، ہم قائم ہو گئے ہیں، تو یہ الفاظ میرے عزیزو موت کے مشابہ، یعنی پانی میں نیچے جاتا ہے تو بیان یہ کرتا ہے کہ موت میں مسیح کے ساتھ پیوست ہو گئے، مسیح کے ساتھ قائم ہو گئے، اور اس میرے عزیزو عمل میں جب گزرتے ہیں تو میرے عزیزو اس 2000 سال پیشتر جو یہ بات کہی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن بپتسمہ اس عمل کے مشابہ ہے جو اس وقت ہوا تھا۔ جب پانی میں بپتسمہ لیتا ہے کوئی انسان تو وہ پانی میں اترتا ہے تو پھر بار اوپر آتا ہے، اسی طرح یہ اس کے جی اٹھنے کے مشابہ ہے، جی اٹھنے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، یعنی جڑتا ہے، مشابہ ہے۔ تو یہ بات سچ ہے کہ آیت دوسرے حصے میں میرے عزیزو مشابت کا لفظ متن کے حصے جو کہ جس طرح مسیح کی موت، یعنی اس کی موت کے مشابہ ہوتے ہیں، ہم پانی میں جب جاتے ہیں، پانی میں جب اترتے ہیں تو اس کی موت کے مشابہ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ پیوست ہو گئے ہیں میرے عزیزو۔ آج میرے عزیزو اسی طرح ہی جس طرح اس کے جی اٹھنے کے مشابہ ہے، تو اسی طرح پانی میں سے جب باہر نکلتے ہیں تو ہم میرے عزیزو جی اٹھتے ہیں، اپنے گناہوں کو ادھر ہی چھوڑ کے مر جاتے ہیں۔ پانی میں جب پانی میں اترتے ہیں تو ہم مر جاتے ہیں، دفن ہو جاتے ہیں۔ تو جب میرے عزیزو پانی سے اوپر آتے ہیں تو وہی مسیح کے جی اٹھنے کے مشابہ ہوتے ہیں، تو میرے عزیزو اس کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں، قائم ہو جاتے ہیں۔ جیسے وہ زندہ ہے ہم بھی زندہ رہیں گے، ہم بھی زندہ ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی میں شامل ہوں گے۔ تو میرے عزیزو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، اس لفظ کے مستقبل کے بارے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یہاں پہ یقین ہے کہ اگر ایک بات ہوتی ہے تو دوسری بات یقیناً ہوتی ہے۔ پہلی بات یعنی اس کے مشابہ، جب ہم موت کے مشابہ ہوتے ہیں تو دوسری بات میرے عزیزو اس کے جی اٹھنے کے مشابہ بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو آج ہماری اور دنیا کی خدا تک رسائی ہوتی ہے، آج ہم وہاں تک پہنچتے ہیں، آج ہمیں خدا کے ساتھ رسائی حاصل ہے، آج ہمارا تعلق خدا کے ساتھ ہے میرے عزیزو۔ آج ہم اس بات کو جانیں کہ آج اس کے تخت میں، آج اس کے ہم فردوس میں دلیری کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اگر ہم بے عیب ہیں۔ اگر ہم میں کوئی عیب نہیں ہے تو ہم اس کے تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم اس میں دعا میں اس کے ساتھ مشغول رہ سکتے ہیں، کیونکہ دعا میں ہمیں مشغول جب ہوں گے تو خدا کے روح میں اس کے ساتھ، خدا کے ساتھ قائم ہوں گے، مسیح کے ساتھ قائم ہوں گے، ہماری رسائی ہوگی وہاں تک۔ اور میرے عزیزو ہمیں اس میں بڑھنے کی ضرورت ہے، خدا کے ساتھ رسائی حاصل ہے۔ آج ہم روح میں خدا کے ساتھ ایک ہوتے ہیں میرے عزیزو۔ خداوند یشوع مشیع کے کہا جاتا کہ وہ روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا، یعنی وہ روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ خدا آگ ہے میرے عزیزو، خدا باپ کا ہے جی آگ ہے، اور بھسم کرنے والی آگ ہے۔
मगर बेटे के जी उठने से मेरे अजीजों हमारी खुदा तक रसाई होती है। पहले खुदा तक कोई नहीं था जा सकता, क्योंकि वहां पे कोहे सेना पे जब बिजलियां गड़कती थी, बिजलियां चमकती थी और आवाजें आती थी, तो मेरे अजीजों बनी इस्राएल कौम ने कहा कि आए मूसा, खुदा हमसे बात ना किया करे, बल्कि तू खुद किया कर। तो मेरे अजीजों वो खौफ ज़दा हो गए थे। वो भस्म करने वाली आग थी, वो भस्म कर देती थी। क्योंकि मेरे अजीजों कुर्बानियों को भी जब वो देखा कि एलिया ने जब बछड़ा रखा तो आसमान से आग आई, उसने भस्म कर दिया। इसी तरह मेरे अजीजों वो जो आग है, वो जो कहता है कि रूह और आग से बपतिस्मा देगा, तो वो आग जो है वो आग जो आती है आसमान से हमारे लिए रूह कुदस के वसीला से, वो इसीलिए आती है कि हमारी नजासत को जला सके, हमारे गुनाहों को भस्म कर सके, हमारी दुनियावी सोच को भस्म करे, हमारी जो जिस्मानी सोचें हैं, जिस्मानी ख्वाहिशात हैं, जिस्मानियत में अगर वक्त गुजार रहे हैं तो उसे भस्म किया जाए, क्योंकि खुदा भस्म करने वाली क्या थी जी? आग थी। और मेरे अजीजों वो आग अब हमको कुव्वत देती है। वही आग जो है अब भस्म, हमारे गुनाहों को भस्म करके, नजासत को भस्म करके, उसके ऑपोजिट हमें क्या देती है? कुव्वत का लिबास देती है, ताकत बख्शती है। क्योंकि मेरे अजीजों कुव्वत का लिबास देती है, उसके बाद ताकत देती है, ताकि बुनियादी करने के लिए हमारे पास अख्तियार हो सके, हमारे पास दलेरी आ सके, हमारे पास कुव्वत हो सके। और मेरे अजीजों हमारे अंदर कुव्वत होगी तो मेरे अजीजों साथ हमें हिकमत की जरूरत है। वो हिकमत जो अल्लाही हिकमत है, वो हिकमत बख्शती है हमें। वो जो आग आसमान से खुदा की जो भस्म करने वाली आग है, वो जब हमारे अंदर आएगी, कहते हैं रूह और आग से बपतिस्मा देगा। और मेरे अजीजों रूह से आग, यानी रूह जो है वो मसीह का रूह है, वो जो आता है, और खुदा जो आग है भस्म करने वाली आग, उसमें बाप और बेटे में जब हम पवस्त हो जाएंगे, रसाई हो जाएगी हमारी, उसमें कायम हो जाएंगे, तो मेरे अजीजों वो हमें वो आग जो अब हमको कुव्वत और ताकत बख्शे और हिकमत बख्शती है, खुदा बाप और हम सब को एक होने के लिए मेरे अजीजों जोड़ती है कि हम एक हो जाएं। और ये बरकत जो है मेरे अजीजों मसीहियों को और गैर कौम को मिलती है। आज मसीही भी इससे फायदा उठा रहे हैं, और गैर कौमों के लिए भी ये फायदा है। अगर वो रसाई चाहते हैं, अगर वो खुदा तक पहुंचना चाहते हैं, अगर वो खुदा के साथ तल्लक बनाना चाहते हैं, तो आज मौका है कि अपने गुनाहों से इकरार करें। आज मौका है अपनी जिंदगियों से बदले, आज मसीह की तरफ आ जाएं, आज यशवा मसीह को कबूल करें, अपने गुनाहों से इकरार करें, तौबा करें, ताकि उसकी तरफ आ सके, ताकि खुदा तक उनकी रसाई हो सके। क्योंकि कलाम में लिखा है कि कोई भी बाप के पास नहीं जा सकता, यीशु मसीह एक रास्ता है, राह हक जिंदगी यीशु मसीह है, यशवा मसीह है, उसमें से होके आपको गुजरना पड़ेगा ताकि आपकी रसाई खुदा तक हो सके। मेरे अजीजों मसीह को मेरे अजीजों आज कबूल करने की जरूरत है, यकीन करने की जरूरत है कि वो ही मुर्दों में से जी उठा है, खुदा के दाहिनी तरफ बैठ चुका है, खुदा के तख्ते अदालत के पास है। इस बात का यकीन करे, गैर कौम में यकीन करे, तो फिर वो नजात पा सकती है, खुदा तक उनकी रसाई हो सकती है कि वो इस तरह खुदा के तख्त के पास जा सकते हैं, आज बरकत पा सकते हैं। और मेरे अजीजों आज जरूरी है इस बात को समझना कि वो इस बात का यकीन करें कि खुदावंद यशवा मसीह है जो उनकी जिंदगियों को बदल सकता है, वो जो इनके गुनाहों को माफ कर सकता है। आपके गुनाह माफ हो सकते हैं, आपके शख्सी गुनाह माफ हो सकते हैं, आपके मारूसी गुनाह माफ हो सकते हैं, आपकी खताएं माफ हो सकती हैं, लेकिन एक रूह में, उस एक रूह में जब तक नहीं होंगे तब तक मेरे अजीजों आप बरकत नहीं पा सकते। कहता है कि एक ही रूह में हमारी और सारी दुनिया की
باپ کے ساتھ رسائی ہوتی ہے، اس ایک روح میں، وہ ایک روح بپتسمہ بھی ہے، وہ ایک روح روح القدس بھی ہے، اس ایک روح میں جب آپ شامل ہو جائیں گے تو آپ کی خدا تک رسائی ہوگی میرے عزیزو۔ آج خدا تک رسائی حاصل کریں۔ آج دنیا بہت سے دھکے کھا رہی ہے، کبھی کہیں جا رہی ہے، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں، کبھی کہیں پہ زیارت کرتی، کبھی کہیں پہ جاتی، کبھی کہیں پہ جاتی ہے، تاکہ وہ خدا تک رسائی حاصل کر سکے، تاکہ ان کی پہنچ خدا تک ہو سکے۔ کیونکہ میرے عزیزو کلام میں لکھا ہے کہ پاک دل خدا کو دیکھیں گے۔ آپ پاک ہو جائیں، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ پاک ہو جائیں، اس ایک روح میں پاک ہو جائیں، روح القدس آپ حاصل کریں، توبہ کریں، بپتسمہ لیں، روح القدس حاصل کریں، تاکہ آپ کی نجاست کو ختم ہو سکے۔ کیوں کہتے ہیں کہ روح اور آگ سے بپتسمہ لے لیں، تاکہ آپ میرے عزیزو اس کے لائق بن سکے اور خدا تک آپ کی رسائی ہو سکے۔ میرے عزیزو یہ اس میسیج کو جو پہلے ہم نے ویڈیو میں بتایا آپ کو، اس میں بھی آپ سیکھیں اور اس والی ویڈیو میں بھی سیکھیں، اور اسی طرح اس کو سیکھ کر خود بھی سیکھیں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں، اور اس کو سب دوسروں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس کو شیئر کریں، لوگوں پہ شیئر کریں۔ ایک کلام کا حصہ ہے، وہ ایک کلام جو آپ کی زندگی ہے، آپ کو بدلے گا، یہ دوسروں کو بدل سکتا ہے۔ اور میرے عزیزو سب تک یہ کلام ہے، یہ وہ بہتا دریا ہے جس میں سے ہم پاتے ہیں اور زندگی کے چشمے تک جاتے ہیں۔ زندگی کا چشمہ خداوند یشوع مشیخ ہے۔ اور میرے عزیزو آج خدا تک رسائی حاصل کریں۔ آج وقت ہے، جب تک آپ زندہ ہیں، مرنے کے بعد آپ کو کوئی موقع نہیں ملتا۔ اور اسی طرح آج اس ٹاپک کو جو سیکھا ہے، خداوند آپ کو برکت دے، آپ کے خاندانوں کو، آپ کو سب کو بڑی برکت دے۔ اور اسی طرح مسیح یسوع کے اور خدا باپ کے اس کلام میں مضبوط ہوتے جائیں، اپنی زندگیوں کو مضبوط کرتے جائیں، تاکہ آپ کی زندگیاں مضبوط ہو کے خدا کا ایک بدن کا حصہ بن سکے میرے عزیزو، اس بدن میں شامل ہو سکے میرے عزیزو، اس روح میں شامل ہو سکے میرے عزیزو، اس یسوع کا بدن بن سکے۔ کیونکہ جب کوئی بپتسمہ لیتا ہے تو مسیح کا بدن بن جاتا ہے، کلیسیا اس کا بدن ہے۔ تو میرے عزیزو آیا دیکھیں کہ آپ اس کا بدن کا حصہ بننا چاہتے ہیں، یہ دعوت عام ہے آپ کے لیے میرے عزیزو۔ خداوند یشوع مشیخ میں آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔